अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 सितंबर 1995 पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर कुहाट में एक मामूल की सुबह थी। उस रोज़ कुहाट शहर के एक दरमियाने दर्जे के ग्रीन नामी होटल में सुबह 6:30 पर दो गाड़ियां रुकीं। एक फ़ौजी स्टाफ कार थी जबकि दूसरी MNO 615 की डाटसन चेरी लाल रंग की निजी कार थी। दोनों गाड़ियों में से 4 अफराद बरामद हुए। निजी कार से बरामद होने वाले 2 अफराद चेहरों पर दाढ़ियां सजाए फौजी अफसरान थे, जबकि सरकारी गाड़ी में से बरामद होने वाले 2 अफराद ड्राइवर थे। अफसरान होटल के रेस्तरान में आए और बैठकर आपस में बातें करने लगे। इतनी देर में होटल में शलवार कमीज़ में मलबूस दाढ़ी वाला एक और शख्स दाखिल हुआ और रेस्तरान में बैठे दोनों अफसरान से मुलाकात के बाद उधर ही बराजमान हो गया। तीनों अफराद ने चाय पी और फिर वो चला गया। चाय पीने के बाद दोनों अफसरान होटल में बुक किए गए कमरा नंबर 8 में चले गए, जबकि दोनों ड्राइवरों को कमरा नंबर 9 में आराम करने का कहा गया। चारों अफराद सुबह 4 बजे रावलपिंडी से रवाना हुए थे। दूसरी तरफ महकमा कस्टम्स एंड एक्साइज इंटेलिजेंस का नौजवान सीनियर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन अफसर जवाद सुल्तान कुहाट के निवाह में मौजूद चक्कर कोट नामी गांव के बाहर अपनी 2 मोबाइल पार्टियों के साथ नाका लगाकर खड़ा था। उन्हें खुफिया इतला मिली थी कि यहाँ से असला स्मगलिंग करने की कोशिश की जाएगी। जवाद के लिए शायद ये स्मगलिंग के खिलाफ एक मामूल का ऑपरेशन था, मगर अगले चंद दिनों में यही ऑपरेशन मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर मामूली अहमियत इख्तियार करने वाला था, जिसका शायद उन्हें वहम गुमान भी ना था। जवाद को वायरलेस पर पैगाम दिया गया कि मज़कूरा मशकूक गाड़ी आ रही है। गाड़ी का नंबर और रंग जो उन्हें और उनकी टीम को पहले ही मालूम था को देखकर उन्होंने उसका पीछा किया और उसे ग्रीन होटल के बाहर रुकने के थोड़ी देर बाद ही पकड़ लिया। गाड़ी से 2 अफराद बरामद हुए। एक अपना तारुफ हाजिर सर्विस फ़ौजी सिपाही मकसूद के तौर पर करवा रहा था और दूसरा शख्स अपना तारुफ कारी सैफुल्लाह अख्तर के तौर पर करवा रहा था। दोनों के ज़ेर इस्तेमाल वही चेरी लाल रंग की गाड़ी नंबर NO 615 थी जो अभी सुबह ही रावलपिंडी से कुहाट पहुंची थी। गाड़ी और दोनों मुल्ज़मान को फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये सब बहुत तेज़ी से हुआ था। दरअसल गिरफ्तार होने वाला एक ड्राइवर सुबह ही अपने साथी ड्राइवर के हमरा फ़ौजी स्टाफ कार में कुहाट पहुंचा था, मगर बाद में उसे उसके अफसर ने रेस्तरान में आने वाले मौलवी साहब के साथ जाने का कहा था। जब कस्टम्स पुलिस और इंटेलिजेंस हुकाम ने ग्रीन होटल की पार्किंग में छापा मारा तो दूसरा ड्राइवर सारा वाक़या देख रहा था। उसने सूरत हाल देखी और फौरी तौर पर होटल की पहली मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 8 में भागते हुए पहुंचा, जहां उसने अपने 2 अफसरान को हवासबाख्ता हालत में इतला दी कि उसका साथी ड्राइवर मकसूद मौलवी साहब के साथ गिरफ्तार हो गया है, जबकि उनकी चेरी लाल रंग की गाड़ी डाटसन भी पुलिस अपने साथ ले गई है। शायद उस वक्त इतला देने वाले को पुलिस और महकमा कस्टम्स का फ़र्क मालूम नहीं था, क्योंकि दोनों की वर्दियाँ आज भी कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। कई बरस बाद मुकदमे के मुख्तलिफ सिविल और फौजी अदालतों में दायर मुकदमात के दौरान रिकॉर्ड की गई शहादतों के मुताबिक ड्राइवर की तरफ से दी जाने वाली ये इतला कमरे में बैठे दोनों अफराद के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। इन दोनों अफराद में से एक फ़ौज के हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और दूसरे हाजिर सर्विस कर्नल लियाकत अली राजा थे, जबकि कस्टम्स पुलिस और इंटेलिजेंस की तरफ से गिरफ्तार किया जाने वाला कारी दरअसल मशहूर जहादी कमांडर कारी सैफुल्लाह अख्तर था। कस्टम्स और इंटेलिजेंस हुकाम को असला स्मगलिंग की इतला दरअसल फ़ौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फराहम की गई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उस वक्त कबायली इलाकाजात और दरा के इलाकों में असला फ़रोख्त करने वालों के दरमियान अपने मुखबरों का एक मौसर जाल बिछा रखा था। उन्हें ये इतला शायद वहीं से मिली थी कि पंजाब से असले की एक भारी मिकदार की ख़रीदारी की जा रही है। ये इतला महकमा कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम से शेयर की गई और यूं कार्रवाई करके 2 अफराद को एक गाड़ी और असले समेत होटल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हुकाम के गुमान में भी नहीं था कि कुहाट के जिस होटल के बाहर से एक गाड़ी को असली और 2 अफराद समेत गिरफ्तार किया गया था
اس ہوٹل کے اندر ہی اس اسلحے کے اصل خریدار موجود تھے۔ کسٹمز حکام نے گاڑی کھولی تو گاڑی میں سے 26 کلاشنکوف، 5 راکٹ، 1 راکٹ لانچر اور 50 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے۔ جواد سلطان کی طرف سے فوجی عدالت کو دیے گئے بیان کے مطابق 26 میں سے 17 کلاشنکوفوں پر خالصتان زندہ باد، جتھے دار، تلوندر سنگھ وغیرہ کنندہ تھا، جبکہ 9 کلاشنکوفوں پر ایسی کوئی بات تحریر نہیں تھی۔ اس مقدمے کے ایک ملزم کے مطابق، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان ہتھیاروں کی خریداری کا آرڈر قاری سیف اللہ اختر نے دیا تھا، جس پر اس وقت کم و بیش 2 لاکھ روپے خرچ آئے تھے۔ سیف اللہ اختر کشمیر اور افغانستان میں جہاد کر چکے تھے اور جہادی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام تھے۔ سیف اللہ اختر کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے بریگیڈیئر مستنصر بلّہ نے دیے تھے، جبکہ انہوں نے اسلحہ درہ آدم خیل میں اسلحے کے ایک دکاندار حاجی فضل سے خریدا اور اسے کوہاٹ پہنچانے کی ذمہ داری سعد رسول نامی شخص کو سونپی۔ مستنصر بلّہ کا خیال ہے کہ اسی سعد رسول نامی شخص ہی نے ملٹری انٹیلیجنس کو اس معاملے کی مخبری کی تھی۔ مقدمے کی کارروائی کے مطابق یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈرائیور کی طرف سے کمرہ نمبر 8 میں موجود افسران کو پولیس چھاپے کی اطلاع ملتے ہی دونوں افسران فوجی سرکاری گاڑی میں بیٹھے اور راولپنڈی پہنچ گئے۔ راستے میں دونوں نے اپنے اپنے دفتروں میں اطلاع دینے پر اتفاق کیا کہ وہ کوٹلی میں کشمیر کی آزادی کے لیے بعض مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنا چاہتے تھے کہ کوہاٹ میں ان کا ڈرائیور اور گاڑی پکڑی گئی۔ بریگیڈیئر مستنصر بلّہ نے پیشکش کی کہ وہ سارا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں اور کرنل لیاقت دفتر میں یہی بتائیں کہ بریگیڈیئر کے مانگنے پر انہیں گاڑی دی گئی، تاہم انہیں اس کے استعمال کا پتہ نہ تھا۔ البتہ کرنل لیاقت نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ راولپنڈی پہنچنے پر سب سے پہلے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا، کیونکہ یہ سارا منصوبہ انہیں امیر المومنین بنا کر ملک میں خلافت قائم کرنے کا تھا۔ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے 30 ستمبر 1995 کو GHQ راولپنڈی میں معمول کا کور کمانڈر اجلاس طلب کر رکھا تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور کور کمانڈرز کانفرنس کے لیے آئے جرنیلوں کو ان کی رہائش کے لیے دیے گئے کمروں سے گرفتار کیا جائے گا، جس کے بعد راتوں رات میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو نیا آرمی چیف تعینات کر کے صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر کے حکومت کا تختہ الٹنا اور پھر جنرل ظہیر الاسلام کا قوم سے خطاب کروانا تھا۔ اس مجوزہ خطاب کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جا چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقصد کے لیے فوجی جوانوں کے بجائے کشمیر اور افغانستان میں جہاد لڑنے والے مجاہدین کو استعمال کیا جانا تھا، جس کی ساری ذمہ داری قاری سیف اللہ اختر کو سونپی گئی تھی۔ 30 ستمبر کے منصوبے کے لیے لائے جانے والے اسلحے اور قاری سیف اللہ اختر کی کوہاٹ میں گرفتاری کے بعد سارا معاملہ چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مستنصر بلّہ اور کرنل لیاقت علی راجہ ایک بار پھر راولپنڈی کی ایک مسجد میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سے ملے۔ کرنل لیاقت علی راجہ کی عدالت میں دیے گئے بیان کے مطابق اس ملاقات میں جنرل عباسی نے کہا کہ 30 ستمبر ابھی بہت دور ہے، ہمیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ہی کسی دوسرے منصوبے کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر ہم کور کمانڈرز کو گاف گراؤنڈ میں بے بس کر دیتے ہیں تب آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ اس پر جنرل عباسی نے میری کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ نوجوان تم بہت بہادر ہو۔ مختلف منصوبوں پر باتیں کرتے سارے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ 8 ستمبر کی وہ رات شاید بغاوت کا منصوبہ بنانے والے تمام کرداروں پر بھاری گزری ہوگی۔ سب کو فکر تھی کہ قاری سیف اللہ اختر کہیں سارے معاملے کا پانڈا نہ پھوڑ دیں۔ ادھر قاری سیف اللہ اختر جو پہلے ہی ایک تجربہ کار شخص تھے اور ایسی صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں سے آگاہ تھے، انہوں نے گرفتاری کے بعد فوجی حکام سے پوچھ گچھ کے دوران اپنی زبان بند رکھی اور یہی ظاہر کیا کہ وہ یہ اسلحہ کشمیری مجاہدین کی مدد کے لیے خرید رہے تھے۔ اس دوران اسلحے سمیت برآمد ہونے والی کار کے مالک کرنل لیاقت علی راجہ
اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی کو اصل منصوبے کی بھنک تک نہ پڑی۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ نے غیر قانونی قرار دے کر ضبط ہو چکی اپنی کتاب میں دعویٰ کر رکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو 17 ستمبر 1995 کو خفیہ اطلاع دی تھی کہ کوہاٹ سے برآمد ہونے والا اسلحہ دراصل کشمیر کے لیے نہیں بلکہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ مستنصر باللہ کے مطابق انہیں اور ان کے ساتھی کرنل لیاقت علی راجہ کو اسی اطلاع کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مستنصر باللہ کے مطابق 25 اور 26 ستمبر 1995 کو کرنل لیاقت علی راجہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے حکام کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ اور تمام افراد کے نام بتا دیے۔ یوں فوجی حکام نے 100 فوجی افسران کو پکڑ کر ان سے تفتیش شروع کر دی۔ 28 اور 29 ستمبر کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے بریگیڈیئر خورشید کے سامنے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو پیش کیا گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بتایا گیا آپریشن خلافت ختم ہو گیا۔ فوجی حکام کی تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک موقع پر بریگیڈیئر مستنصر باللہ اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے بھی بڑے پرستار تھے۔ غلام محمد ملک چونکہ مذہبی دھن رکھنے والے شخص تھے، اس لیے مستنصر باللہ نے ایک موقع پر یہ پلان بھی کیا تھا کہ آرمی چیف کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں، مگر یہ نہ ہو سکا۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ ان سے خصوصی شناسائی بھی رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مذکورہ افسر کو ان کے آپریشن کی ساری تفصیلات کا علم ہے۔ تاہم جب اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل علی قلی خان کو کور کمانڈر راولپنڈی کے بارے میں علم ہوا تو مبینہ طور پر وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے بھی۔ تاہم کمانڈر کو اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو ان کے بریگیڈیئر مستنصر باللہ سے تعلقات کا پتہ چل چکا ہے۔ مستنصر باللہ کے مطابق اس صورتحال سے بچنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ملک علی قلی کے ہاتھوں گرفتاری سے قبل خود ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے پاس گئے اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی۔ ابتدا میں اپنے اور فوج کے خلاف اس بغاوت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب اس سارے واقعہ میں ملوث کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ایک شام فون پر رابطہ کر کے اگلے روز اہم ملاقات کا وقت مانگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگلی صبح آرمی چیف کو پہلے ملاقاتی کے طور پر وقت دے دیا۔ اس وقت تک یہ معاملہ وزیر اعظم کے زیر نگرانی قائم کرنے والے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے علم میں بھی آ چکا تھا۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر ریٹائرڈ مسعود شریف یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو رات گئے فون کیا اور کہا کہ محترمہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، مجھے کل آپ سے ضرور ملنا ہے اور ہماری ملاقات آپ کے پہلے ملاقاتی سے پہلے ہونی چاہیے۔ مسعود شریف بین السطور کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات سے قبل ان سے ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ وزیر اعظم نے صبح ملاقات کا وقت دے دیا، جس پر آئی بی چیف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فوج کے کچھ افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ وزیر اعظم اور فوجی قیادت کو قتل کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم نے میری بات اطمینان سے سنی۔ وہ حیران ضرور ہوئیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اتنا کہا کہ نہ جانے کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ساری باتیں سنی اور پھر ان کی اگلے اہم ملاقاتی سے ملاقات ہوئی، جس نے انہیں فوجی افسران کی گرفتاری کی بریکنگ نیوز دی، جو شاید پہلے ہی وزیر اعظم کے پاس موجود تھی۔ تاہم کسی کو یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ بے نظیر پہلے سے ہی سب جانتی ہیں۔ فوج کی طرف سے کارروائی کے نتیجے میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، 2 کرنل اور 38 دیگر افراد کو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزائیں سنا دی گئیں۔ قاری سیف اللہ اختر اور دیگر نے بھی قید کاٹی، تاہم سویلین ہونے کے باعث فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی سے بچ گئے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سن 2002 میں رہا ہوئے اور سن 2009 میں وفات پا گئے۔
مستنصر باللہ نے رہائی کے بعد سن 2008 میں آپریشن خلافت اور جمہوریت کفر خلافت فرض ہے کہ عنوان سے کتابیں بھی لکھیں جو اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔ قاری سیف اللہ اختر رہائی کے بعد پاکستان، افغانستان اور دبئی وغیرہ میں رہے۔ وہ پاکستان کے علاوہ دبئی میں بھی گرفتار رہے۔ سن 2007 میں بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد انہیں گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد ازاں وہ دوبارہ افغانستان چلے گئے جہاں ان کی ایک ڈرون حملے میں موت ہو گئی۔ دوستو، اس کیس میں سعودی عرب میں مقیم صوفی اقبال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ وہ صوفی اقبال ہیں جن کی تعلیمات سے تمام فوجی افسران متاثر تھے اور انہیں بغاوت کے بارے میں نہ صرف علم تھا بلکہ ایک حد تک وہ مشورے میں بھی شامل تھے۔ تاہم کسی جگہ پر ان کی گرفتاری یا ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہے، نہ یہ پتہ کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ کرنل لیاقت علی راجہ بھی سزا کے بعد رہا ہو چکے ہیں۔ اس کیس میں سابق کرنل عنایت اور دیگر کو ثبوت نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا، لیکن بعد ازاں انہیں بھی فوج سے برخاست کر دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔